बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सामईन मोहतरम, नाज़रीन करम, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौत और हयात के बारे में, यानी मौत और ज़िंदगी के बारे में। कुरान करीम में इरशाद रब्बी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, यानी हर नफ्स, हर जी रूह ने मौत का मज़ा चखना है। तो खालिक कायनात की तरफ से ये दिया गया फैसला एक अटल हकीकत है कि हर शय जिसने सांस लिया उसने मरना है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानवर है, गर्ज है कि हर शय जो हमें नज़र आ रही है या जो हमारी बसारत से दूर है, जो हमें नज़र नहीं आती, हर शय उसने मौत का प्याला पीना है। इंसान अपने ही को ले ले, इंसान के अंदर ज़िंदगी और मौत का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जारी है। एट ए टाइम बहुत सारे सेल मर रहे होते हैं, बहुत सारे सेल जो है वो मार्ज़ वजूद में आ रहे होते हैं। इसी तरह जो पैथोजेंस हैं, डिफरेंट बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, वो इंसान के अंदर अनगिनत तादाद में मौजूद हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं कि जो बाहर से हमलावर होते हैं। और यूं अच्छे और बुरे की जंग इंसान के अंदर फिजिकली भी जारी है। एक तो वो जंग है जो अच्छाई और बुराई की उसके रूह के अंदर है, जिसमें अगर वो मुशक्कत करे और मेहनत करे और अल्लाह का हाथ थाम ले तो उसमें वो जीत जाता है, और अगर वो शैतान के पीछे चले तो वो हार जाता है। आज हम जिस आयत के ऊपर बात करेंगे वो आयत है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, सूरह बकरा की आयत नंबर 28 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अम्वातुन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। तुम कैसे अल्लाह के मुनकिर हो सकते हो, हालांकि तुम मुर्दा थे तो इसने तुम्हें पैदा किया, फिर वो तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें जिंदा करेगा, फिर इसी की तरफ तुम्हें लौटाया जाएगा। सामईन मोहतरम, इंसान जो था वो लाशय था। यहां पे बात इंसान के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि तुम मुर्दा थे, यानी तुम कुछ भी नहीं थे, तो अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी। तो हमारा सफर मौत से शुरू हुआ और फिर जिंदगी पे आया। अब ये जो टेन्योर है, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मौत से जिंदगी दी, यानी हम जिंदा हुए और इस दुनिया में आए, और उसके बाद फिर हमें मौत मिलेगी और फिर जिंदगी मिलेगी, तो फिर हमेशा जन्नत या जहन्नम के अंदर हमने रहना है। वो एक अटल हकीकत है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया कि जन्नत वाले जन्नत में और जहन्नम वाले हमेशा जहन्नम में रहेंगे। अभी यहाँ पे जो बात गौर तलब है कि जब हम मुर्दा थे, जब हम लाशय थे, तो अल्लाह ने हमें जिंदगी अता फरमाई। बतन मादर से जब हमें पैदा किया, हम दुनिया में आए, तो इंसान ने जिंदगी के मुख्तलिफ मदारिज जो हैं वो गुजारे। इंसान बच्चा था, फिर इंसान लड़कपन की उम्र में आया, फिर जवानी आई, फिर उधेड़ उम्र, फिर बुढ़ापा। और बहुत सारे ऐसे थे कि जो बुढ़ापा और उधेड़ उम्र न देख पाए, बचपन में ही चल पड़े। इस जिंदगी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां डाली हैं, बहुत सारे अहकामात हैं जिसके ऊपर इंसान ने अमल करना है, और उस अमल के बेस पर उसे जन्नत या जहन्नम मिलनी है। और सबसे बुनियादी चीज़ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है वो है अल्लाह को वाहिद मानना, वहदहू ला शरीक, यानी कि अल्लाह एक है और उसका कोई शरीक नहीं है। और उसके बाद उसके अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिया हुआ पैगाम उसको मानना और नबियों को सच्चा कहना। हम खुश नसीब हैं कि हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं। ये आखिरी उम्मत है और इसी उम्मत ने क़यामत तक रहना है। साहबीन किराम, इस दुनिया के अंदर इंसान के बहुत सारे हकूक़ हैं, बहुत सारी उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं। इंसान का हक़ ये है कि वो जब बच्चा होता है तो उसके वालिदैन उसे उसका ख्याल रखते हैं, और अल्लाह ने वालिदैन के दिलों में ये मोहब्बत डाल दी कि वो अपने बच्चे के साथ मोहब्बत करे। और फिर इंसान बलूगत की तरफ आता है, और फिर एक वक्त आता है कि वो अपने फैसले खुद करता है। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर किसी को यकसा नहीं बनाया,
حقوق سب کے برابر ہیں لیکن ذمہ داریاں مختلف ہیں. کوئی انسان بڑے عہدے پر بیٹھا ہے، کوئی چھوٹا ہے، لیکن جو بڑے عہدے پر بیٹھا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے چھوٹے سے اچھا سلوک کرے، اس کی تضحیق نہ کرے. اسی طرح سے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس بے حساب پیسہ ہے، بہت سارے ہیں جو ایک ایک پیسے کو ترس رہے ہیں. ناظرین، پیسہ ہونا، امیر ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. تو یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، ہمیں اس کے اوپر راضی ہونا چاہیے، لیکن اس تقسیم کے ساتھ جو ہماری ذمہ داریاں اللہ نے ہمارے اوپر ڈالی ہیں، یعنی اگر کسی کو بہت زیادہ رزق دیا تو اس کی یہ ذمہ داریاں لگائی ہیں کہ تم زکوٰۃ دو، تم غریبوں کا خیال رکھو، تم یتیموں کا خیال رکھو، کسی کا حق نہ مارو، مسافروں کا خیال رکھو، بہن بھائیوں کا خیال رکھو. زکوٰۃ کا ایک ایسا خوبصورت نظام اسلام نے دیا جو ایک روشنی کی مانند ہے، ایک بلب کی روشنی کی مانند جو ہمیشہ قریب سے دور کی سمت جاتی ہے. اور اگر ہم اس سسٹم کے اوپر عمل پیرانا شروع ہو جائیں تو ہمارا پڑوسی بھوکا نہیں رہے گا. یہاں ہم اس کے برعکس کرتے ہیں، ہم اپنی زکوٰۃ اور اپنے عطیات ایسی جگہوں پہ دینا پسند کرتے ہیں کہ جہاں پہ ہماری بہت زیادہ تشہیر ہو، جہاں پر لوگ یہ کہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ بڑا مالدار ہے، یہ بڑا سخی ہے، یہ غریبوں کا بڑا خیال رکھتا ہے. ہم الٹ کی طرف چلتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اعلانیہ بھی آپ ضرور اپنے مال کو لوگوں میں تقسیم کرو، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے اگر آپ کا پڑوسی بھوکا ہے اور آپ کہیں اور اپنا مال لگا رہے ہو تو شاید یہ ایک ایسی بھول ہوگی کہ جس بھول کا خمیازہ پھر آپ کو بھگتنا پڑے گا. ایک تو یہ پہلو ہو گیا ناظرین و سامعین. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب ہم اس زندگی کے اندر آئے ہیں، ہمارے مختلف رول ہیں، ان رول کے اندر ہم کس طرح سے اپنی پرفارمنس دے رہے ہیں، اپنا کردار نبھا رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اپنے لیے ہی سب کچھ کرے گا تو اس کا بھلا ہوگا، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتا کہ وہ جس معاشرے کے اندر رہ رہا ہے، جس معاشرے کے اندر سانس رہ رہا ہے، وہ ایک کل ہے، اور یہ شخص چاہے امیر ہے یا غریب ہے، یہ اس کا جزو ہے. اگر میں کہوں کہ میرا گھر صاف ہو اور میں سارے کا سارا کوڑا اٹھا کر باہر پھینک دوں تو کیا میں اپنے معاشرے کو صاف کروں گا؟ کیا میں ایک صاف ستھرا معاشرے کا فرد کہلاؤں گا؟ ایسا قطعاً نہیں ہوتا. جب انسان صرف اپنی ذات کے لیے سوچتا ہے تو اس کی سوچ محدود ہو جاتی ہے، اور وہ اس کا ایک، میں تو کہوں گا، بھول پن ہے کہ ایک طرف آگ لگی ہو اور دوسری طرف اس آگ کی حدت نہ پہنچے. ایسا نہیں ہو سکتا. تو ابھی اللہ رب العزت نے انسان کے ذمہ بہت ساری ذمہ داریاں لگائی ہیں. اس کے ہوتے ہوئے اس نے انسان نے اللہ کی عبادت کرنی ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ وہ عبادات ہیں کہ جو بنیاد ہیں، ان کے بغیر گزارا نہیں ہے. نماز کی کوئی چھوٹ نہیں ہے. لیکن دوسری سائڈ پر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارا پڑوسی ہماری کسی وجہ سے تنگ تو نہیں؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم حد سے گزر جانے والوں میں ہیں؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم فحشی کا شکار ہو رہے ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جس سے اللہ رب العزت نے روکا ہے؟ مسلمان کا بنیادی مقصد قرآن پاک کے احکامات کی فزیکل امپلیمنٹیشن ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کی ایک چیز کو پکڑ لیا جائے اور قرآن کی دوسری چیز کو چھوڑ دیا جائے. ہم نے قرآن کو ایز اے ہول لینا ہے، اللہ کے احکام کو ایز اے ہول لینا ہے، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے ہو. اب ایک انسان بڑا اچھا ہے، بڑا نمازی ہے، بہت پرہیزگار ہے، کسی کے ساتھ اونچا نہیں بولتا، لیکن ایک دن اچانک کسی بات پہ مشتعل ہوتا ہے، ایک شخص کو قتل کر دیتا ہے. اگر کسی ایک جان کو بھی بغیر کسی قصور کے قتل کیا جائے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور دوسری سائڈ پہ اگر کسی نے کسی ایک شخص کی جان بچائی تو اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو یہ وہ
ایک ایسا کمپیریزن ہے. اگر انسان اس کمپیریزن کو لے کر چلے اور ان تمام معاملات کو سامنے رکھے کہ کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا، کیا کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، کتنا کرنا ہے. سامعین، اگر آپ کسی بھی شے کی حد میں رہتے ہو تو آپ اپنی زندگی کو صحیح طرح سے گزارتے ہو. مثال کے طور پر مال ہونا کوئی بری بات نہیں، لیکن اگر آپ نے کسی اور کے مال پہ قبضہ کر لیا تو وہ مال آپ کے لیے کل وبال جان بن جائے گا. آپ کی آزادی ہے، آپ جو چاہو کرو، لیکن اگر آپ کی اس آزادی کی وجہ سے کسی کی تضییق ہوتی ہے تو وہ تضییق کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. ہمارے معاشرے کا ایک مزاج ہے کہ شادیوں میں، بارات کی دعوتوں میں، ولیموں میں ہم زیادہ تر تو کوشش کرتے ہیں کہ امیر رشتہ داروں کو بلائیں، لیکن اگر بھولے میں کسی غریب رشتہ دار کو بلا بھی لیا جائے تو اس کے ساتھ ایسا غیر انسانی سلوک روا رکھا جاتا ہے کہ جس سے ہو سکتا ہے عرش الہی کام چاہتا ہو. کیونکہ اللہ رب العزت ہی نے جس کو پیسہ دیا ہے اس کو اللہ نے دیا ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے اس کا فیصلہ بھی اللہ ہی نے کیا ہے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جتنا پروٹوکول ہم ایک بڑی گاڑی سے اترنے والا رشتہ دار کو دیں، جو بڑی گاڑی پہ آیا ہے یقیناً اس نے اچھے کپڑے پہنے ہوں گے، اس نے اچھی خوشبو لگائی ہوگی، لیکن جو غریب رشتہ دار ہے ہو سکتا ہے وہ کرایہ کسی سے مانگ کھلایا ہو، وہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ آیا ہوگا، اس کے جسم سے پسینہ بہ رہا ہوگا تو یقیناً اسمیل بھی آ رہی ہوگی. تو جب ہم ایسے رشتہ دار کو گلے سے لگائیں گے تو اس کا دل خوش ہوگا، اور جب انسان کا دل خوش ہوتا ہے، انسان کسی انسان کا دل خوش کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس پہ راضی ہوتا ہے. لیکن اگر کہیں ایسے شخص کا دل دکھ گیا جو عالم غربت میں آپ کے پاس آیا ہے تو معلوم نہیں یہ گناہ کتنا بڑا گناہ ہوگا. سامعین و ناظرین، دنیا کے اندر انسان ایک امتحان گاہ کے اندر ہے. اس کے اندر ڈیفرنٹ سوالات ہیں، ہر کسی کے لیے مختلف قسم کا پیپر ہے، اور اس پیپر کو ہم نے اللہ کی مرضی کے مطابق حل کرنا ہے. اور جب تک ہم اس کو اس کے مطابق حل نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اسی طرح سے اگر ہم اپنے معاشرے میں بہتر چلیں گے، ہم اپنے معاشرے کو اچھے طریقے سے چلائیں گے، ہماری سوسائٹی بہتر ہوگی، ہمارا ملک بہتر ہوگا. اور جب ہمارا ملک بہتر ہوگا تو ہم دنیا کے اندر باعزت اقوام میں رہیں گے. اور اگر ہمارا ملک کی نشان ہوگا کہ اس ملک کے رہنے والے جو ہیں وہ چور ہیں، وہ کرپٹ ہیں، وہ کام نہیں کرتے، تو ہماری دوسرے ملکوں میں کہیں بھی عزت نہیں ہوگی. میڈ ان پاکستان کو لوگ پسند نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے جو باہر کی چیزیں خرید سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ لوگ جو پاکستان کی بنی ہوئی اشیاء خریدنا چاہتے ہیں ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ کوالٹی اتنی نیچے ہے کہ کوئی شخص اس بات کا چانس ہی نہیں لیتا، کوئی شخص اس بات کا رسک ہی نہیں لیتا کہ وہ پاکستان کی کسی فیکٹری کی بنی ہوئی چیز لو، کیونکہ اگر غیروں کی بنی ہوئی چیز 1 سال گزارے گی تو یہ شاید 1 مہینہ بھی نہ گزارے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے کریکٹر کی غمازی کرتی ہیں. اور دوسرا سامعین محترم، ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا حساب کتاب رکھا جا رہا ہے، اور ایک دن ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. اللہ رب العزت ہم سے یہ پوچھے گا کہ اے انسان، میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا، میں نے تمہارے پاس اپنے انبیاء بھیجے، میں نے تمہیں صراط مستقیم بتائی، تم نے کیا کیا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت ہم گھاٹے والوں میں رہ جائیں. لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے، موت کے بعد یہ جو زندگی ملی ہے، یہ ایک ہمارے لیے کمرہ امتحان ہے. اس کے اندر ہم اللہ کے حکم کے تحت زندگی گزاریں، اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھی زندگی گزاریں، خوبصورت زندگی گزاریں، خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھیں، اللہ کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کریں تاکہ آخرت میں سرخرو ہو جائیں، اور وہ جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس میں ہم کامیاب ٹھہریں. اللہ کی ذات ہم کو عمل کرنے کی توفیق دے. آپ کا بہت بہت شکریہ.